बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम दोबारा एक दफ़ा मौजूद हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू करने के लिए। आज हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं मोहतरम इश्तियाक चौधरी एडवोकेट साहब, सुप्रीम कोर्ट से आपका तल्लक है। तो आज मुख्तलिफ़ जो पहलू हैं कानूनी ख़ास तौर पे और उसके अलावा सियासी तौर पे जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की मंजर कशी है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके बात का। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा, काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई है, कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल जिस तनाजुर में आप देख रहे हैं और जहाँ पे जिस तरफ जा रही है, ख़ास तौर पे जो लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी का लॉन्ग मार्च चल रहा है इमरान खान साहब का, आप उसको किस हवाले से देखते हैं? मतलब एक सियासी पहलू से देखा जाए या एक सीनियर कानूनदान होने के नाते से देखा जाए कि उसका कोई आउटपुट निकलेगा? कुछ आपको नज़र आ रहा है उसके जो असरात हैं, या उससे कुछ फ़ायदा होगा खान साहब को, या मुल्की सियासी सूरत हाल में उसका कोई किरदार होगा? देखिए, जो लॉन्ग मार्च है वो बज़ाहिर तो ये इसका फ़ायदा इस हद तक ज़रूर है कि कौम एक बेदार हुई है। यानी कि नेशनलिज़म का जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है तारीख़ में, कौमों की ज़िंदगी में। ठीक है। नेशनलिज़म के ऊपर जो है वो कौमें उठती भी हैं। तो इस हद तक तो बिल्कुल मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ कि जो नारे उन्होंने लगाया, आज़ादी चाहिए, ग़ुलामी नहीं चाहिए, कि हम अमेरिकन इंटरवेंशन से 75 वर्षों में अमेरिकन इंटरवेंशन हमारी सियासत में रही है। सही है। और हमें समझना चाहिए कि उस इंटरवेंशन की वजह से हमें भूख मिली है, नंग मिली है, अफलास मिली है, ये सारी चीज़ें मिली हैं। ठीक है। तो इस हद तक तो एक बेदारी की हद तक तो दुरुस्त है। ठीक है। लेकिन हकीकी तौर पर मुझे ये अपने मकासद जो होने चाहिए, बड़े मकासद, वो हासिल करता नहीं मिलता, क्योंकि कोई पेपर वर्क नहीं है इमरान खान साहब का उस तरह, ना ही इतने बड़े मुतालबात हैं। देखिए, मुतालबा इस सारे लॉन्ग मार्च में ये है कि इलेक्शन करवाए जाएँ। ठीक है। इलेक्शन करवाए जाएँ। इलेक्शन फ़िलहाल जो गवर्नमेंट का ये है कि वो इलेक्शन जो है वो अगले साल करवाएगी। ठीक है। इस पे डेडलॉक है। अब ये डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, कितना बड़ा मार्च ये बनता है, और उसके मुताबिक तयन किया जाएगा कि क्या इलेक्शन जो है ये इसी साल होने चाहिए या अगले साल। बहुत बड़ा अगर हो जाता है, मिलियन मार्च हो जाता है, तो फिर डेफिनेट है उनको हो सकता है कि कोई डेट देनी पड़े इलेक्शन की, ख्वाह वो जनवरी की हो, फरवरी की हो, मार्च की हो। इससे बहुत बड़ा अगर हो जाता है, अगर नहीं हो जाता बहुत बड़ा, तो फिर आपको 3 माह और आगे लेके जाना पड़ेगा, वही जून। तो ये इस हद तक जो है, चूँकि ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़े लिमिटेड से हैं खान साहब ये के। फिर सर देखिए, आप एक बड़ी ख़ास नज़र रखते हैं सियासी सूरत हाल के हवाले से भी। तो मैं भी देख रहा हूँ कि अगर पहले भी इलेक्शन जीता और उसके मुताबिक उन्होंने 3-4 साल हुकूमत की, तो कोई ख़ास जैसे एक चाह रहे थे कि तब्दीली है, ख़ास तौर पे नौजवान तबका जब उनके साथ मुंसलिक हुआ। अगर इतनी बड़ी स्ट्रगल चल रही है और लॉन्ग मार्च जितने दिनों में लेके जा रहे हैं उसको, तो इसका अगर हल यही होना है कि इलेक्शन हो जाने हैं, अगर वो करवा देते हैं, उसके ज़रिए हुकूमत भी आ जाती है पीटीआई की। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर वर्क नहीं होगा प्रैक्टिकली और उस पे पूरी स्टडी और प्लान नहीं होगा आगे का, तो फिर वही हिसाब होगा जो आज देखें, वो दावे क्यों हुए उसके होगा, वो मुताबिक। उसकी वजह ये है कि खान साहब भाले खुद जो हैं अपनी ज़ात की हद तक नेक हों, उनके ऊपर ना भी हो करप्शन का कोई इल्ज़ाम, लेकिन उनकी जो टीम है, टीम में वही जागीरदार हैं, बिल्कुल वडेरे हैं, ऐसे ही। बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इस्तेहसाल करते हैं पाकिस्तान के अवाम का, और जो 75 बरसों से मुख्तलिफ हुकूमतों में रहे हैं। उस टीम के साथ ही क्या एजेंडा है इनके पास? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मईशत है। मईशत को ठीक करने का मेरा व्यू ये है कि जब तक आप आउट ऑफ द बॉक्स ऑफ IMF हल तलाश नहीं करेंगे, अब मईशत पाकिस्तान की ठीक नहीं कर सकते। ठीक है। हमारे यहाँ जितने भी मईशतदान हैं, जो कि इनके साथ जुड़े होते हैं, इनकी टीम में होते हैं, वो यही कहते हैं कि और कर्जा ले लें, ऐसे ही। और कर्जा ले लें। दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आउट ऑफ बॉक्स कितने लोग हैं जो सोचते हैं? सही। वर्किंग करने वाले ये है
کہ پاکستانی قوم کے اوپر ایک وقت ہے، بہت کڑا وقت ہے. اس کڑے وقت سے قوم کو کیسے نکالنا اس بھمر سے؟ لیکن ساری عیاشیاں ختم ہونی چاہیے. دیکھیں یہ بات ٹھیک یہ ہے. اللے تللے ختم ہونے چاہیے. جی جی یہ بیوروکریسی کے جو عیاشیاں ہیں، لوٹ مارا، یہ ختم ہونی سر چاہیے. جی یہی بات تو ہے. یہ کرے گا کون؟ خان صاحب اگر اسی کے ذریعے خان الیکشن صاحب لے آتے ہیں، سسٹم تو خان وہی ہے صاحب نا. تو نہیں کر سکتے. خان صاحب دیکھیں، اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب اسی صورت کر سکتے ہیں کہ خان صاحب اپنی ٹیم جو ہے وہ صحیح معنوں میں ان نظریاتی لوگوں کے ساتھ رکھیں جو ذاتی مفادات جن کا وابستہ نہ ہو. جہاں پہ لوگوں کے ذاتی مفادات ہوں، جہاں پہ لوگوں کے جو ہمارے ہاں جو کلاس ہے، جو رولنگ الیٹ ہے، تو رولنگ الیٹ کبھی بھی عام آدمی کا مقدر نہیں بدلے گی. سر دیکھیں یہ بڑی پرفیکٹ آپ نے بات کی ہے، لیکن دیکھیں اب عوام خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہے. اگر آپ دیکھیں جتنی شہرت خان صاحب کو اس وقت ملی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں وہ درست بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے تو اس کا فائدہ کیوں نہیں قوم. میں اٹھاتے؟ آپ کو بتاؤں، دیکھیں قوم جو ہے ہمیشہ، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ قوم کا ایک قومی سوال ہوتا ہے. وہ قومی سوال جو قوم کو اٹھاتا ہے، جس طرح 47 میں ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں، وہ قومی سوال بنا تھا، ہر ایک کی زبان زد عام بنا تھا، اور اس کے نتیجے میں ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور پاکستان بنا. تو یہ نعرہ جو ہے اتنا بڑا ہے کہ یہ نیشنلزم کی بات ہے. تو یہ قوموں میں یہ جو جذبہ ابھارنے کے لیے تو بہت بڑا نعرہ ہے، لیکن اس نعرے کو عملی شکل دینے کے لیے پلان کیا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ پلان کیا ہے اس نعرے کو عملی شکل دینے کے لیے. عملی شکل اس نعرے کو، ایسے نعروں کو تب دی جا سکتی ہے جب آپ سیلف ریلائنس کی پالیسی کے اوپر چلیں. آپ کا $70 ارب کا امپورٹ بل ہے، وہ آپ کتنا کم کرتے ہیں؟ یہ جو بڑے بڑے استحصال کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہاں سے مہنگی گاڑیاں منگواتے ہیں. اگر آپ نے اسی طرح ہیلی کاپٹر پہ سفر کرنے ہیں، آپ نے ایسے لوٹنا ہے مال کو اور لٹانا ہے، تو پھر یہ حالات نہیں بدل سکتے. اچھا سر، پھر یہ دیکھیں نا، اگر یہ ساری سچویشن ہے، خان صاحب بھی تو اسی ساری سچویشن سے گزر رہے ہیں نا. اب آپ کے سامنے ہے لانگ مارچ جاری تھا اور جو واقعہ ہو گیا. اب پاکستان کی سیاست ایک عجیب کلچر ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کیا جا رہا ہے، دن کو رات اور رات کو دن کر کے دکھایا جا رہا ہے. ایک طرف پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، وہاں بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب نے خود حملہ کروایا. دوسری طرف خان صاحب ہیں تو انہوں نے جو ایف آئی آر درج کروائی، وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی اور حکومت ہی نہیں کی. ذرا اسی سے تو نظام ذرا جو ہے نا بالکل عوام کے سامنے اور خاص طور پہ خان صاحب کے سامنے ننگا ہو رہا ہے کہ کس طرح کے سسٹم میں ہم موجود ہیں. کئی دفعہ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا، خود سے اٹھایا، ان کے کئی سینیٹر، کئی پارٹی کی مین عہدیدار یہ سوال اٹھاتے ہیں. تو بھائی ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ عوام تو آپ کے پیچھے کھڑی ہے، بیٹھے آپ حکومتوں میں ہیں، اس وقت آپ کے پاس حکومت بھی ہے، تو آپ پھر اسی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. میرا سوال پھر وہیں آ جاتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا ایک تو اس ایف آئی آر کے حوالے سے بتا دیں، جو ابھی جس کی جو حیثیت اور معاملات چل رہے ہیں کہ اس میں 3 لوگوں کا جو ایف آئی آر میں نام لیا گیا وہ درج نہیں ہو پا رہی، اور آج سپریم کورٹ نے اس کو آرڈر دیا ہے کہ 24 گھنٹے میں اس کو درج کریں گی. اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا اس کا کوئی کمیشن یا جو بھی بنتا ہے اس کا کوئی آپ کو حل نظر آتا ہے؟ جیسے پہلے بہت سے کمیشن بنے ہیں، کیا آپ کو کوئی انصاف ہوتا ہو نظر آئے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب پہ جو حملہ ہوا ہے اس کی بھرپور مذمت کی جانی چاہیے. بالکل ایسے ہی، کوئی بھی سیاسی لیڈر ہے، قومی لیڈر ہے، اس کی زندگی اہم ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی. اور وہ اس پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو اس طرح ایلیمینیٹ بھی نہیں کیا جانا چاہیے. بالکل ایسے ہی. کوئی بھی ہو، ایون نواز شریف ہو، اس طرح مار دینا کوئی مناسب نہیں ہے. سیاست میدان میں اور قانون کے ساتھ لڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کہ ایف آئی آر کے اوپر. اب ایف آئی آر کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. تو قانون یہ کہتا ہے سیکشن 154 کہ یہ اسی لمحے جب متعلقہ ایس ایچ او کے سامنے انفارمیشن آئی تو اس کو اسی لمحے درج کرنا چاہیے. اس میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں ہوئی. اور یہ چونکہ اس میں بڑے لوگ تھے، وزیر اعظم تھے، ٹھیک ہے نا، آپ کا وزیر داخلہ ہیں، تو یہ 2 کی پوسٹ ہوتی ہیں کسی بھی ملک کے لیے. بالکل ایسے ہی. تو یہاں پہ پھر جو عام آدمی ہے
دیکھیں نا، جب آپ کسی طاقتور لوگوں کے خلاف جا کے ایف آئی آر درج کرتے ہیں تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی مثال ہمارے سامنے ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہاں بھی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، وزیر اعلیٰ تھے، ان کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. بالکل ایسے ہی. جب ان کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو پھر اس کے لیے لانگ مارچ کرنا پڑا. اب یہ دیکھیں، اب یہاں پہ سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے. آئی ہوپ سو کہ ود ان 24 آورز یہ ایف آئی آر درج ہو جائے گی. لیکن سوال پھر وہیں پہ ہے کہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اسی پولیس نے تفتیش کرنی ہے. تو تفتیش اگر بے گناہ کر دیتی ہے رانا ثناءاللہ صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان کو، تو پھر کہاں جائے گی یہ ایف آئی آر؟ یہ تو پھر ردی کی ٹوکری میں ہی جائے گی ایف آئی آر. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے، یہاں پہ جو بڑا آدمی ہے، وزیر اعظم یا وزیر داخلہ، اس کے خلاف اگر ایف آئی آر ہو بھی جائے، جس طرح ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں ایف آئی آر ہوئی تھی، 8 سال سے دھکے، تو وہ 8 سال سے دھکے کھا رہے ہیں. تو جہاں پہ عمران خان صاحب کی ایف آئی آر ہو بھی جاتی ہے تو عمران خان صاحب عدالتوں میں جائیں ان کے خلاف کہ یہ ان کو پکڑیں، اب یہ کریں وہ کریں. تو ہمارا بوسیدہ جو سسٹم ہے اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک بندہ اقتدار میں ہو. اچھا یہ بھی ہے کہ جب وزیر اعظم ہے اگر آپ، تو آپ ایف آئی آر سیل ہو جاتی ہے. یہ لیگل پوائنٹ بھی ہے، بہت کم لوگوں کو یہ ابھی سامنے نہیں آیا، لیکن وین یو آر ان اتھارٹی تو ایف آئی آر سیل کر دی جاتی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی تھی احمد رضا قصوری کیس میں، وہ ایف آئی آر جب ہو گئی تھی وہ سیل کر دی گئی تھی. جب بھٹو اقتدار سے الگ ہوا تو پھر اس کے اوپر اس کے خلاف پروسیڈ کیا گیا. تو لہٰذا یہ بھی ایف آئی آر سیل کر دی جائے گی. وزیر اعظم جب اقتدار سے ہٹیں تو پھر دیکھیں گے تو کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. بس یہ چلتی رہے گی باتیں، اور یہ بس اس کا کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کسی طرف. اور پھر دیکھیں میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ اس رسپیکٹو جو ہاسپٹل ہے جہاں پہ یہ حادثہ ہوا اس نے ایشو کرنا تھا. علاج آپ نے کروا لیا کہ شوکت خانم سے، وہاں تو گئی نہیں ہے. تو جب ایم ایل سی رپورٹ نہیں ہوگی تو ہمارا قانون کہتا ہے کہ سمجھا یہ جائے گا خان صاحب کی گولی لگی نہیں ہے، کیونکہ ایم ایل سی رپورٹ نہیں ہے نا. میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ، میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ تو ایشو نہیں کیا. وہ بتا رہے ہیں جناح سے بنوایا گیا. تو جناح سے بنایا گیا، پہلے تو اس کی جورسڈکشن پہ آئے گا. اسی پہ بحث ہوگی کہ جو جناح سے بنا ہے کیا جناح ایشو کر سکتا تھا اس کو چھوڑ کے جو وہاں پہ تھا. بہت سارے لیگل سوالات آئیں گے. جب بہت سارے لیگل سوالات آتے ہیں تو پھر بڑے بڑے وکیل جب بال کی کھال اتارتے ہیں، وہاں پہ قانون پیش کرتے ہیں، تو پھر معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیسے چلتا ہے. جس طرح پاناما میں ہوا، ٹھیک ہے نا، کس طرح وہ بری ہو گئے ایک ایک کر کے سارے. اس کا مطلب ہے سسٹم کے اندر خامیاں اتنی ہیں کہ یہ سسٹم کے اندر جو مین خامی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ روتھلیس سسٹم عوام کے خلاف ہے. یہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے تحفظ کے لیے ہے ہی نہیں ہے. یہ سسٹم جو ہے یہ صرف اور صرف دیکھیں، یہ سسٹم متعارف کنہوں نے کرایا تھا؟ کلونیل سسٹم متعارف کروایا تاج برطانیہ نے. ہم نے اسی کو انہیرٹ کیا اور اسی کو کنٹینیو کیا، ہم نے چینج نہیں کیا. تو جو کلونیل سسٹم تھا اس میں یہ تھا کہ اپنے عوام کو دبا کے رکھنا ہے، اور اشرافیہ جو ہے، جو برطانیہ کی اشرافیہ ہے برطانیہ کی، آپ نے اس کا تحفظ کرنا ہے. وہی جو ہم تحفظ ہے یہاں کے جاگیرداروں کا کر رہے ہیں، یہاں کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کا کر رہے ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے جو ہیں وہ زمیندار ہیں ان کا کر رہے ہیں، بیوروکریسی کا کر رہے ہیں. تو یہ سسٹم ہی بنا ہی جو ہے وہ اشرافیہ کے تحفظ کے لیے ہے. یہ سسٹم کبھی بھی عام آدمی کو یا بڑے آدمی کو بھی اپنے سے بڑے کسی کے خلاف انصاف لینا بہت مشکل ہے. صحیح ہے. اب اس میں دوسری چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اعظم سواتی صاحب، ان کے حوالے سے جو واقعہ پیش آیا بڑا ہی قابل مذمت ہے، اور ایک لمحہ فکری ہے خاص طور پہ کہ سیاسی طور پہ ایک اتنی بڑی سطح کا سیاسی شخصیت، اس کے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے تو عام انسان کدھر جائے گا اس معاشرے سوسائٹی میں. اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو ادارے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ججز گیسٹ ہاؤس تھا وہاں پہ نہیں رہے بلکہ وہ جوڈیشل اکیڈمی میں رہے ہیں، تو یہ ان کی طرف سے بیان آیا، تردید کی گئی ہے. لیکن میں یہ سوال یہ آپ سے اٹھاؤں گا کہ کیا پاکستان کی آئینی
اور قانونی حدود جو ہیں اس کے اندر یہ نہیں آتا؟ مطلب ایک پرائیویسی ہے اور کس بالکل، جگہ یہ یہ جو پرائیویسی ہے؟ دیکھیں آئین کا جو آرٹیکل 14 ہے وہ آپ کی پرائیویسی کی پروٹیکشن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ انشور کی جائے گی، وہ نہیں انکروچ اپان نہیں ہو سکتی. صحیح. بہت دکھ ہوا اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت دکھ ہوا. اچھا اس کو آپ دیکھتے ہیں؟ مجھے بعض لوگ مطلب ایک سچویشن پیدا کر رہے ہیں کہ ہوا نہیں ہے ایسا، انہیں بس آ کے پریس کانفرنس بنا دی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اعظم سواتی جب ایف آئی اے نے یا تحقیقی ایجنسی کے اداروں نے یہ کہہ دیا کہ یہ فیک ہے ویڈیو، تو اعظم سواتی صاحب کو اس کے بعد اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اصل ہے. لیکن اعظم سواتی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل ہے. میں جب لاجز میں تھا، سپریم کورٹ لاجز میں وہاں پہ کوئٹہ میں، تو میں وہاں پہ اسٹے کیا تھا. تو اگر اداروں نے کہہ دیا کہ یہ فیک بنائی گئی ہے تو عزت تو اسی میں ہے کہ وہ اس کے اوپر ایمفیسس نہ کریں. ہوا تو بہت برا، لیکن جو ہے وہ قانون اپنے مطابق. لیکن جب دیکھیں الٹیمیٹ اداروں نے ہی ایف آئی اے نے ہی اس کی تفتیش کرنی ہے، تو ایف آئی اے نے جب یہ کہہ دیا کہ دس از ناٹ دا ریئل ون، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ریئل نہیں ہے، فورینزک اس کا کیا ہم نے کہ ریئل نہیں ہے، تو پھر اس کو مزید اس کے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لیکن وہ بتایا جا رہا ہے نا کہ ابھی تک تو وہ ان کے پاس تھی، کسی اور کے پاس ہے بھی نہیں ویڈیو، اداروں کے پاس جنہوں نے سینڈ کی، اب نہیں پتا کس کے پاس تھی. ہاں یہ ہے کہ جس نے سینڈ کی اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے قانون کے مطابق. یہ جو ہمارا پیکا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے، اس کی دفعہ جو 24 ہے اور 20 ہے، یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو ایون کوئی obscene تصویر بھیجتا ہے واٹس ایپ کے اوپر، تو وہ جو ہے جرم ہے. ٹھیک ہے. تو چہ جائے کہ اسی کی بنا کے بھیجنی، اور یہ اس زمرے میں آتا ہے. اور جہاں جس نمبر سے واٹس ایپ ویڈیو آئی ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق ایف آئی آر درج ہونی چاہیے اور اس کی تفتیش ہونی چاہیے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے تحت. ٹھیک ہے. یہ مختلف پہلو تھے جن پہ ہم نے گفتگو کی. سر اب آپ سے آخری کویسچن یہ کروں گا کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، ایک عام انسان جو روٹی روزی کے لیے نکلتا ہے، کبھی مارچ ہو رہا ہے، کبھی احتجاج ہو رہا ہے، اتنی عرصے سے یہ ساری ایک سیاسی صورتحال پاکستان کے اندر ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا بھی صحیح، کوئی نہیں نتیجہ نکلے گا؟ کس صورت کس کروٹ ڈھونڈ بیٹھے گا، کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو جو اٹھے ہیں لوگ، مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی قوم پوری طرح نہیں اٹھی. پہلی بات تو یہ ہے. تو جب تک قوم پوری طرح نہیں اٹھے گی تب تک حالات نہیں بدل سکتے. قوم کو پوری طرح اٹھنا چاہیے. اور دوسری صورت میں جو کوئی بھی ہے، جس نے بھی عمران خان ہے یا ڈاکٹر طاہر القادری یا کوئی بھی ہے، وہ جب تک پراپر ہوم ورک نہیں کرے گا، اس کے اوپر پراپر ہوم ورک کے ساتھ نہیں آئے گا. یہاں میں ایک چیز ایڈ کر دوں، آپ نے نام بھی لے لیا، یہ دیکھیں نا سیاسی کزن بھی رہے ہیں، تو اس ساری صورتحال میں جب دیکھیں ایک طرف تو 14-13 جماعتیں پارٹی ان کا ایک اتحاد بن گیا، تو دوسری طرف کیا ایسا ممکن نہیں ہے جو اس ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ کچھ تبدیلی نیا چینج آئے، عوام کو جن لوگوں نے 40 سال تک جناب لوٹا اور اس طرح کے حالات تک آج پہنچایا جن حکومتوں نے، تو اگر چاہتے ہیں تو دوسری طرف ایسا کیوں ہے کہ وہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے؟ اگر اکٹھے ہو جائیں اور وہ ایک اپنی کوشش کریں، کوئی ایک ٹارگٹ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کے ذریعے ایک مقصد بنا کے، تو کیا ایسا آپ کو لگتا ہے ایک قانون دان ہونے کی حیثیت دیکھیں سے میں آپ آپ کیا کو بتاؤں، یہ بات تو بہت اچھی ہے آپ کی. یہ عملی طور پہ جو میں نے دیکھا ہے وہ ایسے نہیں ہو پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی جو انفرادیت ہے اس سے نہیں نکلتا. تو قومیں بنتی ہیں اجتماعیت سے. قوم کے لیے اجتماعی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے، اور خصوصی طور پر سیاست میں تو ہوتی ہی اجتماعیت ہے. تو لہٰذا جب تک ہم بحثیت لیڈر بھی اجتماعیت کی بات نہیں کریں گے، اجتماعیت یہ ہے کہ کوئی ایک نہیں ہے، اور بھی لوگ ہیں جن کو پراپر سپیس ملنی چاہیے اور وہ آگے نکلیں. اور اجتماعی قیادت سے ہی قومیں بدلتی ہیں. تو ہمارے ہاں چونکہ اجتماعیت سے ہم دور ہیں،
ہم عمران خان صاحب ہے تو وہ کہتے ہیں میں ہی تبدیلی لے کے آؤں گا، یا ان سے جو ہم خیال ہیں تو وہ بھی جب یہی ہے کہ میں اکیلا تو کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا، اس کے لیے قوم ساتھ ہوتی ہے، اور قوم کسی ایک کے ساتھ نہیں ہوتی، قوم ایک لیڈ ضرور کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ اجتماعی قیادت کی ضرورت ہے، جس طرح قائد اعظم تھے، قائد اعظم واز اے ٹاپرنگ پرسنالٹی، لیکن ان کے ساتھ لیاقت علی خان کو مائنس کر دیا جائے تو یا جوگندر ناتھ منڈل کو مائنس کر دیا جائے، سر ظفر اللہ خان کو مائنس کر دیا جائے، جو بھی اس وقت کی قیادت تھی ان کے ساتھ ان کو مائنس کر دیا جائے، تو یہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ پاکستان بن جاتا۔ پاکستان کو اکیلے قائد اعظم نے نہیں بنایا تھا، یعنی کہ یہ قائد اعظم واز اے لیڈنگ فگر، ٹھیک ہے، یعنی مل جل کے لوگوں نے اور سبھی ضرورت ہوتی ہے، ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیں جو صرف غلطی سے مبرہ صرف پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ہدایت لے رہی ہوتی ہے رب تعالیٰ سے۔ جو کوئی بھی انسان ہے وہ کوئی بھی انفالیبل نہیں ہے، وہ غلطی اس سے ہو سکتی ہے، تو وہ بنیادی طور پر جو ایک اجتماعی لیڈرشپ ہوتی ہے تو وہ بہتر طور پہ فیصلے کر سکتی ہے یا بہتر معاملات کر سکتی ہے۔ مطلب یہ جو آپ کی ریزولوشن لاہور ریزولوشن ہوئی 1940 میں، تو یہ جو ریزولوشن جس نے پیش کی وہ شیر بنگال جو تھے مولوی فضل حق صاحب، تو وہ اگر پیش نہ کرتے تو آپ کیا کرتے نا، تو اب ان کا کردار مائنس تو نہیں کر سکتے، اسی کی بنیاد کے اوپر پھر آگے جا کے پاکستان بنا۔ تو ہر انسان کا اپنا رول ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ قائد اعظم نے خود ہی ریزولوشن لکھ لی تھی اور خود ہی انہوں نے کہا کہ یہ ریزولوشن میں ہی پڑھتا ہوں اور میں ہی کرتا ہوں سب کچھ۔ چلیں اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور کسی اچھے رخ کی طرف ہم اپنا سفر طے کریں۔ ناظرین بہت شکریہ، ہماری کوشش تھی کہ آج جو پاکستان میں سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس کے حوالے سے جو مختلف پہلو ہیں وہ قانونی حوالے سے ہوں یا سیاسی حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھیں، اور ایک طرف جو ہم دیکھتے ہیں سیاسی منظر کشی چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں اس میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایک طرف یہ دنیا کے ہمارے نظام چل رہے ہیں جو ہم کوشش کرتے ہیں اور مختلف قسم کی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، ہر ایک اپنا جو لائے عمل ہے اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، لیکن ایک قدرت کا نظام بھی چل رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں پاکستان اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی اور اس کے بعد حاصل ہوا، تو ایسا کبھی ممکن نہیں ہے کہ یہاں لوگوں کی قربانیاں مزید دی جائیں اور اس کا کوئی حاصل حصول نہ ہو۔ تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے، وہ انشاءاللہ جو لوگ جو بھی مثبت اس ملک کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور جو مثبت سوچ رکھتے ہیں ان کو خاص طور پہ یکجا کرے اور اس ملک کے لیے اس وطن کے لیے کوشش کریں، تاکہ لوگ جو عوام ہے جو بیچاری اس وقت بڑی ہی ایک عجیب صورتحال میں پھنسی ہوئی ہے تو وہ اس دلدل سے نکل سکے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔